अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खबर नईम हाशमी ऑफिशियल में आपको खुश आमदेद। आज हमारे जो मेहमान हैं वो हमारे साथ ऑनलाइन होंगे और मेहमान कोई आम आदमी नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्टर कहलाया जाने वाला शख्स आज हमारा मेहमान है, जिनके फिल्मों में बोले हुए मुकालमे जो हैं वो ज़रबुल मिसल बने। उनके मुकालमे जो हैं वो सियासतदान भी कोट करते हैं और आम आदमी भी अपनी ज़िंदगी में उनके मुकालमे जो हैं उनको ज़रबुल मिसल के तौर पे पेश करते हैं। नवा आए सोने मुस्तफ़ा कुरैशी। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कुरैशी साहब, इससे पहले कि हम आपकी फिल्मी जिंदगी पे बात करें, मैं अपने नाजरीन को बताना चाहता हूं कि कुरैशी साहब जब डे नाइट शूटिंग्स में मसरूफ हुआ करते थे और उनके पास घर जाने के लिए भी वक्त नहीं होता था, ये अपनी फिल्मी मसरूफियात से एक काम के लिए जरूर वक्त निकालते थे, चाहे कोई भी कीमत अदा करना पड़े। और ये थी मुस्तफ़ा कुरैशी की मोहब्बत जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद और उनकी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनके लिए उन्होंने बेलौस खिदमात अंजाम दी और बेशुमार पार्टी के लिए काम किया, एक आम आदमी के तौर पे काम किया। जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत पहली दफा आती है तो उन्हें एक आला ओहदे से भी नवाजा गया। मैं मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आज पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है और आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी जो है वो कहाँ पर मौजूद है? मेरी वाबस्तगी, जैसे आपने जिक्र किया, जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में भी नहीं था और मैं स्टूडेंट था, पढ़ाई जारी थी मेरी, और रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से मैं मुंसलिक था, तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ मेरी काफ़ी कुर्बत थी और हम उनके अदना कारकुन भी थे। और बल्कि एक मुझे वाक़या याद आता है कि भुट्टो साहब हैदराबाद आए थे, एक तकरीब थी जी जी, और उसमें वो उनकी तकरीर को रिकॉर्ड करने के लिए जी जी, रेडियो अथॉरिटीज ने मुझे भेजा था। आप प्रोड्यूसर के तौर पे आप गए होंगे? जी हाँ, ठीक है। तो तकरीर में भुट्टो साहब जज्बात में न कुछ ऐसे लफ्ज कह गए जो काबिल नशर नहीं थे। आप भुट्टो साहब के वो अल्फाज दोहराना चाहेंगे यहाँ जो ऑन एयर नहीं जा सकते थे? नहीं, वो तो अब कुछ मुझे अब कुछ चंद एक लफ्ज वो याद भी नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा भी था कि उन्होंने कुछ अयूब खान साहब के साथ भी, जब उनकी अभी छोड़ा नहीं था, कैबिनेट से निकले नहीं थे, लेकिन कुछ अंदर ही अंदर में उनके खिचड़ी पक रही थी, नाराजगी थी, तो वो उस हवाले से कुछ कह गए जो कि जाहिर है ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी के खिलाफ था। जी जी। तो जब तकरीब खत्म हुई तो मैंने फिर भुट्टो साहब से कहा कि सर, ये फला बात आप जज्बात में कह गए हैं तो मैं डिलीट कर दूंगा, तो मैं सेंसर कर दूंगा जी। तो भुट्टो साहब ने कहा कि नो, जो मैंने कहा है वही ऑन एयर जाना चाहिए। वाह वाह वाह। लेकिन खैर हमने ऑन एयर नहीं किया, लेकिन उनका ये कहना था कि जो कहा है वही ऑन एयर जाना चाहिए। लेकिन वो इछरे के शरीफ पार्क में उनकी तकरीर के दौरान का वो फिक्रा कि इतना काम करता हूँ, थोड़ी सी पी लेता हूँ तो क्या होता है, वो उनके लिए वो बाले जान बन गया और उनकी सियासत का तयन कर दिया मुस्तकबिल का। जी हाँ। तो बहरहाल कहने का मकसद ये था कि तब से पीपल्स पार्टी के साथ हमारा एक यूं समझे कि रूहानी ताल्लुक भी रहा है। जी जी। और उसके बाद तो खैर भुट्टो साहब के बाद फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ बहुत रहा। जी जी। और ख़ास तौर पर पंजाब में, जैसे आपने कहा, मुझे उन्होंने पीपल्स कल्चरल विंग का चेयरमैन बनाया था आपको।
جی بالکل ہاں، ٹھیک ہے. اور یہ بھی ان کا آپ نے بڑی ویژن تھا. بڑی تقاریب بھی اس کے منعقد کی ہیں آپ نے. میں نے بی بی سے ایک اجازت لی تھی. جی میں نے کہا تھا بی بی آپ نے مجھے چیئرمین بنایا تو ہے، جی میں چاہتا ہوں کہ اس کلچرل ونگ کو 90% جی کلچرل ہی رہنے دوں. 10% سیاسی ہے، اس لیے کہ سیاسی پارٹی کا ذیلی ونگ ہے. جی جی تو بی بی بڑی خوش ہوئی، کہنے لگی یہی تو میں چاہتی ہوں، گو اہیڈ، ہاں ہاں. یہی کرو. آپ نے پیپلز پارٹی نے آپ کو جو پلیٹ فارم دیا تھا اس پلیٹ فارم سے ایسے فنکاروں کی مدد بھی کی، ان کی ہیلپ بھی کرتے رہے جن کا پیپلز پارٹی سے تعلق نہیں تھا یا تعلق پیپلز پارٹی کے نہیں بھی تھا. خلاف تھے. یہ بات جی ہاں، جو ہے وہ میرے علم میں ہے. تو جی ہاں، بی بی کی شہادت والے دن آپ کی کیا کیفیت تھی؟ وہ تو ظاہر ہے، وہ تو بیان کرنے جیسی ہے ہی نہیں. ایسا لگتا تھا جیسے ہمارے جسم میں خون نہیں ہے یا روح نہیں ہے. تو مشفق قریشی صاحب آپ اجازت دیں تو اب آپ کے لائن کی طرف آئے، فلم لائن کی طرف آئے. تو جی میری سب سے پہلی فرمائش یہ ہوگی کہ لوگ تو وہ مولا جٹ کا جو آپ کا شورۂ آفاق مکالمہ ہے نواں آیا سونیا وہ پیش کرتے ہیں، لیکن مجھے ذاتی طور پہ میں محمد کمال پاشا صاحب سے آن لائن گفتگو کر رہا تھا تو میں نے کہا مجھے تو مصطفیٰ قریشی صاحب کا فلم لائسنس میں آپ کا لکھا ہوا مکالمہ، وہ جو کلائمیکس مکالمہ ہے جب جی جی جہاں فلم ختم ہو جاتی ہے کہ جی ہاں. ایک کتھرو میرے واسطے بھی سٹ سنیے، یہ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ اسی سٹائل میں آپ ہمیں سنانا پسند کریں گے، کیونکہ وہ مکالمہ ہی اس فلم کی کامیابی بلکہ انتہائی کامیابی کی ضمانت بناتا. جی ہاں. خبر وہ ایسا ہے کہ آپ جانتے ہیں میں یہ پنجابی میری مادری زبان تو نہیں، لیکن میری پہلی پنجابی فلم چار خون دے پیاسے تھی. الطاف حسین صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے. تو انہوں نے کہا جی آپ جیسی بھی بولے میری ذمہ داری. تو ان کے جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے داؤد بٹ ابھی ان کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت کرے. تو میں نے جب ہاں کر دی اور ذمہ داری میں نے لے لی تو پھر میں ان کو ایک طرف لے جاتا تھا اور ان سے پوچھتا تھا کہ یار اس پنجابی لفظ کا مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے، یہ وہ. خیر وہ پھر میں اس کو اپنے انداز میں، اپنے لہجے میں، جہاں میں بھول بھی جاتا تھا تو وہاں اپنے ایکسپریشنز کے ساتھ، لافٹر کے ساتھ میں کور کر لیتا تھا تو اگلا لفظ جو ہے وہ پک کر لیتا تھا. یہ فلم پہلی پنجابی فلم تھی چار خون دے پیاسے. تو بہرحال اس میں سب سے بڑا پیاسا میں تھا. آج تو کئی پیاسے ہیں ملک میں. تو پنجابی فلموں میں پھر وہ فلم سپر ہٹ ہو گئی چار خون دے پیاسے، میری پہلی پنجابی فلم. تو اس کے بعد پھر پنجابی فلموں کی لائن لگ گئی. تو ہر فلم میں تقریباً یہی خاص طور پر یہی دو رائٹرز ہوا کرتے تھے، محمد کمال پاشا صاحب اور ناصر ادیب صاحب. وہ پھر تکیہ کلام مجھے دیتے تھے. اچھا. تو اس تکیہ کلام کو میں اپنے انداز میں، اپنے لہجے میں اور کچھ اس کو سروں میں ڈھال کر میں ادا کیا کرتا تھا. ہم اور وہ لوگوں کو آپ سے سننا پسند کریں گے لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں. اسی طرح کئی فلموں میں میرے تکیہ کلام رہے ہیں. ہم آپ سے تمام تکیہ کلام سنیں گے لیکن لائسنس کا پہلے سنائیے. نہیں، میں اب سب تو خیر نہیں بتا سکتا، نہ ہی آپ کے پاس ٹائم ہے. لیکن جس فلم کا میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جس فلم کا آپ نے ذکر کیا ہے لائسنس، وہ سپر ہٹ فلم تھی. محمد کمال پاشا صاحب کی لکھی ہوئی تھی اور وہ مولا جٹ سے بھی پہلے تھی. مولا جٹ ایک بلاک بسٹر فلم ہو گئی اور دنیا جانتی ہے، لیکن میں دنیا کو اور آپ کے یوٹیوب کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے دو پنجابی فلمیں تھیں، تین بلکہ، جو سپر ہٹ تھی. ایک تو پہلی میری چار خون دے پیاسے جس میں سلطان راہی مرحوم نہیں تھے، لیکن جو پہلی پنجابی فلم تھی جس میں راہی صاحب تھے وہ تھے جیلر تھے قیدی، اور وہ بھی داؤد بٹ صاحب ڈائریکٹر تھے اس کے. پھر دوسری فلم تھی یہ لائسنس، وہ سپر ہٹ فلم تھی، محمد کمال پاشا صاحب کی لکھی ہوئی. اور تو اس میں آخر میں جو ڈائلاگ تھا میرا کہ گولیاں میں بندوق وچوں کڈ لئیاں سن،
جے میں تینوں مار دیندا تے تیری بیوی نے بیوہ ہو جانا سی. پھر میں نجمہ کی طرف دیکھ کر کہتا ہوں اور گرتا ہوں. گرتے ہوئے پھر میں نے نجمہ کو کہتا ہوں کہ ایک اتھرو سادے نہیں بھی سٹ دے دشمنی ہے. ویری گڈ. دشمنی ہے بھی میرا تکیہ کلام. دشمنی ہے. ہاں. واہ واہ واہ. ایون اردو فلموں میں خبر اردو فلموں میں بلیک میل تھی, بلیک وارنٹ تھی, شاہین فلم تھی. کسی میں تھا بہت یاد آؤں گا, کسی میں کہا کسل مار کے اس کو کہتا تھا کہ برداشت کرو, یا مجھے کسل لگتا تھا تو خود کو میں کہتا تھا کہ برداشت کرو. اس طرح کے کئی ایک اور میں آپ کو چلتے چلتے جلدی بتا دوں. یونس ملک صاحب نے ایک فلم بنائی تھی کالا طوفان. جی. تو اب ہم نے کئی فلموں میں تقریباً پنجابی کے ہر فلم میں گھوڑے ہوتے تھے. جی. یونس ملک صاحب نے مرحوم اللہ کی مغفرت کرے نئی چیز اس نے سوچی کہ اب اس میں گھوڑے نہیں, مجھے جو دیا وہ سنڈا دیا کہ میں سنڈے پر ہوں گا. اب سنڈے پہ بیٹھنا اور پھر سنڈے کو دوڑانا اور پھر آؤٹ ڈور میں جا کے پہاڑوں پر, یعنی پہاڑ کی پیک پر سنڈا ہے اور میں سنڈے پہ بیٹھا ہوں اور وہاں ڈائلاگ بول رہا ہوں اور لافٹر دے رہا ہوں اور سنڈے کو دوڑا بھی رہا ہوں. تو بڑا مشکل کام تھا لیکن کیا. اور سنڈے پر ہی بیٹھ کر میں تھانے دار کے تھانے میں آ جاتا ہوں اور وہاں میں آتا ہوں تو تعارف اپنا یوں کراتا ہوں کہ میں سنڈا میرے تھلے سنڈا سنڈے اتے سنڈا. یعنی یہ بھی ایک تکیہ کلام جا کے جہاں میں جاتا ہوں. مطلب ہر فلم میں آپ ایک اپنا تکیہ کلام بنا لیتے تھے جو ہر مکالمے کے ساتھ ریلیٹ کرتے تھے آپ. یہ بھی تو الزام ہے کہ ایسی فلمیں دے کر آپ نے ایک گنڈاسا کلچر اور بدماش کلچر جو ہے اس کو فروغ دیا. تشدد جو کا رجحان جو ہے وہ معاشرے میں بڑھا آپ کی فلمیں دیکھ کر. اس میں آپ مختصر کوئی جواب دیں گے آپ؟ نہیں, یہ غلط ہے. آپ دیکھیں جب سنیما کا وجود ہی نہیں تھا, قتل تو تب بھی تھا. تخلیق ہوئی تھی, قائم ہوئی تھی, تو حابیل اور قابیل جو تھے اس نے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا. جی بالکل ٹھیک ہے. تو تب کون سا گنڈاسا تھا, تب کون سا سلطان راہی تھا یا مصطفیٰ قریشی تھا. تو بات یہ ہے کہ ہماری پنجابی فلمیں اور میں تو بلکہ گجروں کا مرہون منت ہوں. گجروں کی میں تعریف کروں گا کہ جب فلم انڈسٹری کا زوال ہو رہا تھا, اردو فلمیں تقریباً بننا بند ہو گئی تھی, تو یہ گجر ہی تھے جو فلم انڈسٹری کو قائم رکھے ہوئے تھے اور پنجابی فلمیں بنا رہے تھے اور ہزاروں لوگوں کو روزگار مل رہا تھا. یہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہاں پر فلمی خواتین کو ایک بری نظر سے یا ایک بد کردار عورتیں تصور کیا جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. کیا اس بات سے آپ اتفاق کریں گے کہ ہمارا معاشرہ فلمی عورت کو قبول نہیں کرتا, وہ اس سے عشق بھی کرتا ہے, فلمی عورتوں کی تصویریں اپنے بٹوے میں بھی رکھتا ہے, لیکن فلمی عورت کو اپنے گھر پہ کھانے پہ نہیں بلاتا یا اپنی فیملی سے نہیں ملواتا؟ خبر بات یہ ہے کہ خیر یہ ہمارا کلچر بھی ہے اور پھر ہمارے مذہب کے حوالے سے, دین کے حوالے سے بھی یہ کئی باتیں ہیں. اور پھر خاص طور پر ہماری فلم انڈسٹری میں سوائے 2-3-4 کے باقی جتنی بھی ہیروئنیں تھیں وہ اس بازار سے تھی. جی. لیکن ان بازاری ہیروئنوں کے اصول تھے. جو بھی وہاں سے آتی تھی ان کے ساتھ ان کا بابو ہوتا تھا یا دادی ہوتی تھی یا ماں ہوتی تھی, کوئی ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا. اور پروڈیوسر جو ہوتا تھا فلم کا, اس کے لاکھوں روپے فلم پہ لگے ہوئے تھے, وہ اس کو ماں بہن سمجھتا تھا کہ میں ڈیٹ دے میری فلم کمپلیٹ کرائے. ہاں, جہاں انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی تھی کسی کے ساتھ, وہ عام معاشرے میں شریفوں کے لوگوں میں بھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہیں
جہاں محبتیں ہوتی ہیں جہاں شادیاں ہو جاتی ہیں. پھر ہماری فلم انڈسٹری میں بھی جیسے سبیہ کی سنتوش کے ساتھ شادی ہو گئی, نیہ سلطانہ کی درپن کے ساتھ شادی ہو گئی, زیبا کی محمد علی کے ساتھ, اور بہترین ہاؤس وائفز وہ ثابت ہوئی. مشفق قریشی صاحب, ہمارے پاس ٹائم جو ہے اس کی شارٹیج ہوگی, تو آخری سوال لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ. جی. تو ہم نے ملکہ ترنم نور جہان کے بارے میں دیکھا, سنا اور پڑھا, اور کچھ چیزیں میرے بھی علم میں ہیں کہ وہ کسی پر بھی عاشق ہو جاتی تھیں اور کسی پر بھی وہ اپنی محبتیں نشاور کرنے کی جسارت کر لیتی تھیں کہ تم مجھے اچھے لگے ہو. تو مجھے کسی نے بتایا ہے کہ یہ ٹرائی آپ پر بھی ہوئی تھی. وہ ایسا ہے, اب وہ دنیا میں نہیں ہے, کوئی ایسی ویسی بات کرنا اچھی بات نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ میں جب میری پہلی فلم لاکھوں میں ایک کی شوٹنگ کے لیے میں آیا تھا تو میڈم کا ایونیو اسٹوڈیو کے ہال میں گانا ہو رہا تھا, تو رضا میر صاحب اس لاکھوں میں ایک فلم کے ڈائریکٹر تھے, انہوں نے مجھے میڈم سے ملوایا تھا, تعارف کروایا تھا. تو تب نور جہاں نے میڈم نے میری بڑی تعریف کی تھی اور مجھے دعائیں دی تھی کہ, اور رضا میر صاحب کو کہا تھا کہ رضا بھائی یہ لڑکا بڑا کامیاب ہوگا. پھر اس کے بعد وہ ہمارے گھروں میں دعوت ہوتی تھی. میرے گھر میں 2 گھر تھے لاہور کے, ایک محمد علی کا, ایک میرا, جہاں ہر مہینے دوسرے مہینے بڑی ثقافتی دعوتیں ہوتی تھی. آرٹسٹ, دانشور, شاعر, سیاستدان آتے تھے, باہر سے آتے تھے, ان کی ہم دعوتیں کرتے تھے. ایک بڑا سلسلہ تھا. اب تو سب کچھ ختم ہو گیا. میں نے دیکھا, اس میں ملکہ ترنم نور جہاں بھی آتی تھی, بلکہ ایک بار تو ایسا ہوا کہ مشرف نذیر کینیڈا سے آئی تھی, تو میں نے ان کی دعوت کی تھی. تو خواجہ پرویز مرحوم نے, وہ مشرف نذیر کے بہت قریب تھے, انہوں نے گانے لکھے تھے ان کے جو یہاں ریکارڈنگ کروائی تھی انہوں نے. تو خواجہ پرویز نے کہا کہ یار آپ نے نور جہاں کو بلا لیا ہے تو ان کی تو آپس میں بنتی نہیں ہے, ان کی آپس میں بہت وہ دشمنی ہے, تو یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی, جھگڑا ہو جائے گا آپ کے گھر میں نور جہاں اور مشرف نذیر کا. ارے میں نے کہا کیا کروں. پھر میں نے نور جہاں کو فون کیا, میں نے کہا میں نے یہ دعوت جو رکھی ہے یہ مشرف نذیر کی آنر میں ہے, آپ کو کوئی اعتراض؟ کہتی ہے او اچھا ہے تو کمینی, ان کے یہ الفاظ ہے تو کمینی, لیکن آپ کا گھر ہے, میں آؤں گی, ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. اور جناب وہ آئیں اور مشرف نذیر ایک ہی صوفے پر دونوں ساتھ کئی گھنٹے بیٹھی رہی اور باتیں کرتی رہی. آپ نے انتہائی مہارت سے میرے جس سوال جو میں نے کیا تھا, جو جواب میں چاہ رہا تھا, جو واقعہ میں سننا چاہ رہا تھا, آپ نے گول کیا اور ثابت کیا کہ آپ آج بھی بہت بڑے ایکٹر ہیں.